अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 49। लफ्ज़ी तर्जमा। वाइद और जब नज्जैनाकुम नजात दी हमने तुमको मिन से आले फ़िरौन से यसुमूनकुम वो चिखाते थे तुमको सुआ बुरा अल अज़ाब अज़ाब युज़ब्बिहूना वो ज़िबा करते थे अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को व यस्तहयूना और वो ज़िंदा रखते थे निसाअकुम तुम्हारी औरतों को व और फ़ी ज़ालिकुम इसमें बलाउन आजमाइश थी मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अज़ीम बहुत बड़ी। वाइज और जब के जिस वक़्त अरबी में इसको ट्रांसलेट किया जाता है उस गुरु से ख़ताब बनी इसराइल से है जो मदीने में रह रहे थे। उनसे कहा जा रहा है कि अपनी हिस्ट्री को याद करो, अपने पास्ट को याद करो। नज्जैनाकुम नज्जा युनज्जा नजात का मायना होता है किसी मुसीबत से छुटकारा पाना, किसी तकलीफ़ से छुटकारा पाना। तो यूँ है ना, नज्जई नजात दी, नून हम, कुम तुमको यानी तुम्हारे बाप दादा को, कुम मुराद तुम उस वक़्त के बनी इसराइल नहीं जो मदीने में रह रहे थे। इससे मुराद कौन से हैं? बनी इसराइल पास्ट के। याद करो जब नजात दी हमने तुमको, और नजात का रूट है नून जीम वाव, मिन से आले फ़िरौन से। आल का मतलब होता है फॉलोअर्स, मुत्ताबीन, पैरोकार, जमात के मानी में भी आता है। फ़िरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, टाइटल था, और यहाँ फ़िरौन से मुराद रामिस लिया जाता है। आले फ़िरौन की आल से यानी एक फ़िरौन नहीं बल्कि उसकी पूरी जमात, पूरी कौम है। फ़िरौन तो था ही जालिम, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके फॉलोअर्स भी थे साथ। यसुमूनकुम साम यसुमु सौम लफ्ज़ी मायना होता है चुराना। किसको? बकरियों को, ऊँटों को। ख़ास तौर पे जब किसी को चुराता है तो चरने वाले क्या कर रहे होते हैं? जो जानवर होते हैं कुछ खा रहे होते हैं ना। ऊँट क्या खाता है? कुछ पता है? जी पत्ते, कांटे वगैरह जो दरख्त पर होते हैं वो भी खा जाते हैं। तो चरने में हर चीज़ आ जाती है। चरना क्या होता है? जानवरों का खाना खाना, उसको चखना। यसुमूनकुम का क्या मायना है? चुराते थे तुमको यानी चखाते थे तुमको। फर्स्ट मायना इसका चुराना है, और सेकंड जो है वो चखाते, तकलीफ़ देते तुमको, मजबूर करते तुमको। सुआ बुरा, सौन से इसम है हर वो चीज़ जो इंसान को गम में मुब्तला कर दे, वो सू होती है। सू बुरी लगे, बदसूरत हो, कभी हो। सुअल अज़ाब पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो इस लाइन में कौन से नए लफ्ज़ है? नजात तो उर्दू में भी आता है, आल औलाद का लफ्ज़ भी आता है, फ़िरौन तो जाना पहचाना है। सुआ का लफ्ज़ कुछ नया है लेकिन पहचाना हुआ है। तो नया लफ्ज़ बस एक ही है, यसुमूनकुम। युज़ब्बिहूना ज़ाल बाहा ज़ब्बहा युज़ब्बिहु तज़बीह तफ़ईल के वज़न पर, जैसे तालीम, अल्लमा युअल्लिमु तालीम मुबालगा के लिए आता है। खूब खूब मारना, खूब खूब ज़बह करना, प्लानिंग के साथ ज़बह करना। तो ज़बह से भी या ज़बाहू, और इत्माम के साथ ज़बह करना। जैसे जानवर ज़बह किया जाता है तो पूरी प्लानिंग के साथ ज़बह करते हैं। इसे ख़ास तरीके से पकड़ लेते हैं, लिटा लेते हैं, और ख़ास तरीके से इसे ज़बह करते हैं। और ज़बह का लफ्ज़ इसलिए भी है, कसरत और ज़्यादती भी है, यानी कसरत से ज़बह करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। अबनाकुम का वाक़त क्या है? इबन,
پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے اس کا مطلب ہے بیٹا، ابنا بیٹے، کم تمہارے بیٹوں کو، اور یستحیون پیچھے پڑھا ہے ہم نے، کہاں لا یستحیی، وہاں میں نے بتایا تھا کہ یستحیی کے 2 مصدر ہوتے ہیں، اس لفظ کے 2 مصدر ہوتے ہیں، اس کے اوریجنلز 2 ہیں، ایک ہے حیا اور ایک ہے حیات۔ حیا کیا ہوتا ہے؟ شرم محسوس کرنا، حیات ہوتا ہے زندگی۔ اگر یستحیون ہم لیں گے تو حیات سے لیں تو معنی ہوگا زندہ رہنے دیتے تھے، زندگی چاہنا کسی کی، اور اگر حیا سے ہو تو شرم محسوس کرنا، یہاں معنی زندگی یعنی زندہ رہنے دیتے تھے۔ کیوں؟ وائی، کیونکہ ذبح کا اپوزٹ ہے آ رہا، یعنی کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے نا، جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں، وہ لفظوں کی ظاہری چیزیں یعنی کہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جیم یا اس کا روٹ ہے، زندہ رہنے دیتے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، یعنی بنات نہیں کہا گیا، عورتیں کہا گیا ہے، اس میں لڑکیاں، عورتیں، بہنیں سب شامل ہیں۔ نساء کا واحد امراتن ہوتا ہے۔ فی میں ذالکم اسم اشارہ کہاں پڑا ہے؟ پہلے ذالک الکتاب، یعنی کم جمع کے لیے، کیوں جمع کے لیے آیا ہے؟ کیونکہ نجیناکم ہے، ابناءکم ہے، نساءکم، اسی مناسبت سے ذالکہ نہیں آیا، ذالکم آیا ہے، جمع سے خطاب ہے۔ بلاؤن آزمائش اردو میں استعمال ہوتا ہے، آزمائش با لام واؤ، اس کا روٹ ہے ازمانا، بلاؤن، اور بلاؤن نعمت سے بھی ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی ہوتی ہے۔ بلا دونوں طرح سے ہوتی ہے، کیسے؟ خوشی سے بھی اور غم سے بھی، تکلیف سے بھی اور نعمت سے بھی، تکلیف سے بھی اور آزمائش سے بھی، نعمت بھی ہوتی ہے۔ من ربکم، من سے، ربکم تمہارے رب کے، رب کون ہوتا ہے؟ جی ہاں، خالق، مالک، مدبر، رازق، عظیم، بہت بڑی، عظیم کس کے وزن پر؟ فعیل کے وزن پر، روٹ کیا ہے؟ عین زا میم، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، عذاب عظیم، عظیم کہتے ہیں بہت بڑا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تفسیر، مجھے پتہ ہے کہ الفاظ کی وضاحت میں آپ بہت تھک جاتے ہیں، بہت بھاری لگتی ہے، لیکن کچھ عرصے کی بات ہے، جب آپ ڈائریکٹ الفاظ کو سمجھنے لگیں گے تو پھر اس کا لطف کچھ اور ہی ہے، پھر قرآن آپ کو اپنا لگے گا اور بہت آسان لگے گا۔ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں آپ کو ترجمہ کر کے اور لمبی لمبی تفسیر کر دوں اور لمبی لمبی باتیں کروں اور وقتی طور پر موٹیویٹ کروں آپ کو، جب آپ پڑھ کر فارغ ہوں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ تو یہاں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اکٹھے ہو کر بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن پاک ہمارا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اترے اور ہماری عقل اس سے سیراب ہو، دل، دماغ، روح کو روشن کر دے، چمکا دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے خوشبو سے ہمارے ذہنوں کو معطر فرما دے اور اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، آمین۔ تو جیسا کہ پیچھے سبق میں پڑھا، آئندہ کچھ آیات تک بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ بنی اسرائیل سے ہی اللہ رب العزت مخاطب ہیں، بات بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور کی ہو، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ جیسا کہ ابتدا میں اس کو ذکر کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن تھے، تو کچھ عرصے تک وہاں رہے، ہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون اگرچہ ان سے خائف تھے کیونکہ ان کی آبادی دن بر دن بڑھ رہی تھی، تو فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہمارے اوپر غالب آ جائیں،
اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے انہوں نے کیا کرنا چاہا؟ یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے کام لیے کہ جس میں ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون رامز کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو بنی اسرائیل کو اس میں مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام کرنا پڑتا۔ وہ اس میں مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام کرتے، اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، اس عمارتوں کی تعمیر کے دوران بھی مر جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا جاتا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے یسومونکم کی تفسیر ہے یذبحون ابناءکم۔ بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ یسومونکم میں عام مشقت اور تکلیف اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے، جس میں ان کی اپنی کوئی بات نہ تھی، اب کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، نہ دین اور نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا، جس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا جس کام کے لیے بنی کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا، اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر عذاب کی بدترین شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کاٹ ڈالتے تھے۔ بات تفسیر کی باتوں میں ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا۔ اس وجہ سے پھر اس نے ان کے بیٹوں اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ نجومی کی باتیں اور خواب کی تعبیریں معلوم نہیں، اس میں کتنا سچ ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ یہ اسرائیلی روایت میں سے ہے، لیکن جو بات شیخ محمد عبدہ نے کہی تھی، ایک مفسر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے۔ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو، کوئی نجومی کوئی آئندہ زندگی کی پروڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر، کیونکہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانیت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتیں کس لیے چھوڑ دیتے تھے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھیں، مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی، لہٰذا فرعون رامز سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی تھی؟ فرعون کی نسل، آل فرعون کی نسل میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں بیٹیوں کی بجائے نساءکم کیوں آیا؟ غیرت جگانے کے لیے تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال حشر ہو رہا ہے، کیا معاملات ہو رہا ہے۔ وفی ذالکم، اور اس میں آزمائش تھی، بلاؤن آزمائش تھی، امتحان تھا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی تھی، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہ تھی۔ اس آیت سے ہمیں 3-4 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت تمہارا حال کیا تھا۔ قوم تم ذلیل رسوا تھی، کوئی وقت نہ تھی، کوئی شنوائی نہ تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا جینے کا حق بھی نہ تھا۔ تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھیں۔ یسومونکم، وہ تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، اور کس نے تمہاری تقدیر پلٹی، کس نے تمہاری تقدیر بدلی، اور کس نے اس حالت کو درست کیا۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائشیں بہرحال رب کی طرف سے ہوتی ہیں، آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی،
اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ اس بات کو سامنے رکھ کر آج امت مسلمہ کا حال دیکھیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ان میں نظر آئیں گی، سوء العذاب بھی اور بلاء عظیم بھی۔ عام طور پر مسلمان وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں تکلیفوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں انسانوں کو آزمانے کی۔ یعنی انسانوں پر افرادی طور پر جب کوئی چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا تھا، تو بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ نے غلط کیا، اٹھائی چیز اور منہ میں ڈالی اور اس سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنی غلطی اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں میں آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جی، جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے یا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے اللہ رب العزت دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ پلٹ آئے، لوٹ آئے میری طرف۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات کی بلندی کے لیے یا اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزر کر امتحان پاس کر سکے۔ آپ دیکھو گے کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور سست مزاج ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہو جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں کرتے، پھر اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن کی زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں نا، مشقت ہوتی ہے، تکلیف اور امتحان ہوتے ہیں اور ان میں صبر کرتے ہیں، وہ اس پہ صبر بھی کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بڑے مقام سے نوازتا ہے۔ پھر اس کیٹاگری میں انبیاء اور اللہ کے بڑے بڑے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بڑے بڑے کام لینے تھے، ان کو آزمائش میں ڈالا کہ وہ ہوش میں آئیں کہ وہ کس کی اولاد ہیں، کس کام کے لیے اٹھائے گئے، کس چیز کو بھول کر کہاں پہنچ گئے، ان کا حال کیا ہے، تاکہ وہ پلٹیں۔ اور ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی کچھ مشکلات ہیں، آتی ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں اس جگہ پہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس جگہ پہ یہ مصیبت ہے۔ دراصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، من ربکم عظیم ہے، خواہ وہ عظیم ہو یا اس سے کم درجے کی مصیبت ہو یا پھر بہت بڑی ہو۔ کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں اور پہچانیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔